बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हरफराज और मकबूल जान के साथ। नाज़रीन, आज पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के हुकूमती अरकान के साथ वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब ने मुलाकात की और साथ ये भी कहा कि अपनी हुकूमत की करप्शन भी बेनकाब करें और साथ ही जो अपोजिशन के जो मामलात हैं उनको भी देखें। ये सारे मामलात के ऊपर मामला था क्या कि क्यों वज़ीर आज़म को पब्लिक अकाउंट कमेटी के हवाले से उनके जो हुकूमती अरकान हैं उनसे मुलाकात करना पड़ी। आपको याद होगा कि चंद रोज़ पहले एक तनाज़ा खड़ा हुआ कि अहम रुकन रियाज फतेहाना साहब ने कुछ बातें कहीं और जो वो मौसमियाती तब्दीली के हवाले से जो कॉन्फ्रेंस थी उसमें शिरकत पर सवाल उठाए गए और आज ख़ुद फिर एक बयानबाजी का सिलसिला सामने आया और उसके बाद वज़ीर आज़म ने नोटिस लिया, तमाम अरकान को बुलाया। हमारी तो कोशिश थी कि रियाज फतेहाना साहब भी आज हमारे प्रोग्राम में आते और सूरत हाल बताते हमें। आज हम पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के मामलात होते क्या हैं, किस तरीके से काम करती है और इसका फ़ायदा क्या होता है, इस पर बात करेंगे। साथ ही एक ट्रांसजेंडर के हवाले से वफाकी शरई अदालत में एक केस ज़ेर समात है, उसकी समात हुई, उसका अहवाल बयान करेंगे और साथ ही बल्दियात के हवाले से जो हुकूमत के ख़ुद इत्तेहादी हैं वो भी मुतमईन नज़र नहीं आते। ख़ास तौर पर मुस्लिम लीग काफ जो अहम इत्तेहादी है तहरीक इंसाफ की, उसके क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तारिक बशीर चीमा साहब हमारे साथ मौजूद होंगे प्रोग्राम के अंदर, लेकिन बढ़ते हैं अपने पहले मौजू की जानिब। और ये सब पब्लिक अकाउंट कमेटी कितना अकाउंटेबल बनाती है हुकूमत को भी, इदारों को भी, कि जो बेज़ाब्तगियाँ होती हैं उस हवाले से। और मामला लाइमलाइट में आया जब हमारे एक अहम रुकन हैं रियाज फतेहाना साहब, उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस का जिक्र छेड़ा कि जी दो वज़रा आपस में लड़ पड़े और वहाँ पे पाकिस्तान की बदनामी हुई। फिर बयानबाजी का सिलसिला, शोकाज भी हुआ रियाज फतेहाना साहब को, वज़ीर आज़म भी उसमें मैदान में आए और उन्होंने भी नोटिस लिया और आज उन्होंने तमाम अरकान को बुलाया। अब जो बातें रिपोर्ट हुई वो तो उन्होंने कहा कि जनाब आपका फ़र्ज़ है जो भी है, लेकिन जो इसकी वर्किंग है ये ख़ास तौर पर देखिए इस्माइल साहब, आज पाकिस्तान की आइनी तारीख का सबसे मसक खेज दिन है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो है ये डोमेन है अपोजिशन का, जो टोटल अपोजिशन उनका बंदा है। ट्रेडिशन ये है कि इसका जो सरबराह है अपोजिशन का होता है और गवर्नमेंट के बंदे होते हैं और अपोजिशन के बंदे होते हैं। ये एक वॉच डॉग होती है गवर्नमेंट के ऊपर। तो ये जो आज सूरत हाल है जिसका इतना बड़ा सबसे पहला एहतजाज बनता था राना तनवीर साहब का। आप कौन होते हैं, इसका मतलब यह है कि इमरान खान साहब ने खास तौर पे ये साबित करने की कोशिश की है कि सरकारी लोगों को, मैं पीटीआई को कहूंगा कि तुम अपोजिशन के कुछ ना तुम उसको करो और ये करो। उन्होंने उठा के कहा कि जी ये तो सारा कोई, अब उसने ब्यूरोक्रेसी कर दी। अब देखें पाकिस्तान के अंदर से कहते हैं ना समझ बूझ के तबसरा करने की गुंजाइश खत्म होती चली जा रही वक्त के साथ साथ। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो है वो आज ये मेरे सामने उसके फंक्शंस पड़े हुए हैं। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी असेंबली की वो रुकन है कि जिस वक्त बजट पास कर देती है असेंबली, तो फिर असेंबली बजट से दूर हो जाती है। सही है। फिर वो बजट जो है वो महकमों में चला जाता है, फाइनेंस को चला गया, एजुकेशन को चला गया, हेल्थ को चला गया, सबको चला गया। उसमें भी 80% बजट जो है वो सूबों के पास होता है, 20% के करीब जो है वो मरकज के पास बजट होता है। उस बजट की एक एक्सपेंडिचर होता है जो कि बाकी सारे जो हैं महकमे करते हैं अकॉर्डिंग टू द लॉ। सही। ये पेपरा रूल्स हैं, तो ये टेंडर बुलाना है, तो ये परचेज करनी है, तो ये सारा साल करते रहते हैं। उस सारा साल के ऊपर होता यह है कि एजी ऑफिस होते हैं, अकाउंटेंट जनरल ऑफिस होते हैं, वो पहले तो एक प्री ऑडिट चेक देते हैं। प्री ऑडिट चेक का मतलब यह है कि आप एक बिल बना के भेजते हैं तो वो कहते हैं कि कोई ऐसी डिस्क्रिपेंसी नहीं है, तो एजी जो है उस बिल को पास करके चेक देता है। वो अकाउंटेंट जनरल जो है वो बेसिकली प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अंडर होता है एक किस्म का, एक, क्योंकि वो बेसिकली कस्टोडियन होता है प्रोविंशियल मनी का। इसके साथ ही एक और बड़ा ऑफिस होता है जिसको कहते हैं ऑडिटर जनरल ऑफिस। उसके तहत ऑडिटर मुकर्रर होते हैं। वो साल के अंदर आखिर में जब साल खत्म होने लगता है तो पूरे एक्सपेंडिचर का ऑडिट करते हैं। एक बुक है FR, एक बुक है SR, फाइनेंशियल रूल एंड सप्लीमेंट्री रूल। ये एक 1000 सफ़े की किताबें हैं जो हम अकेडमी में पढ़ा करते थे। इन किताबों के मुताबिक वो छानबीन करके, तो वो पाकिस्तान में ऑडिट की अहलियत मैं आपको बताऊं ये है कि पाकिस्तान के जो ऑडिट के लोग हैं, जो भर्ती हमने की है, मैं जितना स्टाफ, वो पाकिस्तान की टोटल एक्सपेंडिचर का 10% से ज़्यादा ऑडिट नहीं कर सकते। सही है।
آپ نے 1,00,000 خرچ کیا ہے تو وہ 1,000 روپے 1,000 روپے کا آڈٹ کر سکتے ہیں، اس کے باوجود بھی وہ ایک رپورٹ بناتے ہیں۔ وہ رپورٹ جو ہے وہ سب سے پہلے اس محکمے کے سیکٹری کو سبمٹ ہوتی ہے، کہیں اور نہیں جاتی۔ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی جو ہے وہ اسمبلی میں بیٹھی ہوئی ہے، میٹنگیں کر رہی ہے، کچھ نہیں ہوتا، اس سیکٹری کے پاس جو ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں، وہ ہیڈ ہوتا ہے ڈپارٹمنٹل اکاؤنٹس کمیٹی کا۔ ڈپارٹمنٹل یعنی خود ہی خرچ کرتا ہے، خود اس کا ہیڈ ہوتا ہے، وہ بیوروکریٹ جو ہوتا ہے۔ اس بیوروکریٹ کے پاس ایک ممبر ہوتا ہے آڈٹ جنرل کا، بندہ ممبر ہوتا ہے آڈٹ کا، ایک فنانس کا ممبر ہوتا ہے، اور ایک سروسز اینڈ جنرل ایڈمنسٹریشن کا ممبر ہوتا ہے۔ یہ سارے مل کے آڈٹ پیرا دیکھتے ہیں، صحیح، اس کے اندر کوئی ڈسکرپنسی ہے، کوئی یہ ہے، کوئی فلاں ہے، یہ اس طرح کی، وہ اس کو ریموو کر کے تقریباً 95% پیرے جو ہیں وہ ڈراپ ہو جاتے ہیں وہیں پر۔ صحیح، 5% پیرے کوئی سیکٹری اس کو نہیں لینا چاہتا، وہ کہتا ہے نہیں، اس سیکشن نے غلط خرچ کیا، میں کیوں لوں اس کی بلا اپنے سر، یا اس جو ہے ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ نے خرچ کم کیا تو میں کیوں لوں، وہ پیرے چلے جاتے ہیں پروونشل اکاؤنٹ پاس۔ پروونشل اکاؤنٹ کمیٹی کا اجلاس ہوتا ہے، اس اجلاس میں سیکرٹری صاحب جو ہے وہ اپنی فائل لے کے وہاں پہنچ جاتے ہیں اور سارے ممبر ہوتے ہیں، وہاں ڈسکشن ہوتی ہے۔ اچھا، ریاض فتیانہ صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا ہے، جی، انہوں نے انٹرو سن لیا تھا ہمارا، میرا خیال ہے۔ السلام علیکم فتیانہ صاحب۔ السلام، کیا حال ہے؟ فتیانہ صاحب، حضرت بہت عرصے سے آپ کو میں ڈھونڈ رہا ہوں، آپ تو سبحان اللہ جب سے یونیورسٹی سے نکلے ہیں کوئی رابطہ ہی نہیں ہے۔ اچھا، یہ مجھے بتائیے گا، یہ آج ایک جو بڑی لیڈ ملی ہے یہاں پر کہ بیوروکریٹس جو ہیں وہ کام نہیں کرنے تھے، اخبار کی لیڈ ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ میں ابھی یہ بیان کر رہا تھا کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے پاس تو کیس اس وقت آتا ہے جب ڈپارٹمنٹل اکاؤنٹس کمیٹی میں پیرے ڈراپ ڈروپ ہو، واہ کے سارا کچھ کلین کر کے وہ چند پیرے جو کہیں ٹھیک نہیں ہوتے وہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کو بھیج دیے جاتے ہیں، جہاں پہ آپ نے اس کا ڈیسیژن لینا ہوتا ہے۔ تو وہ تو آپ کو جو ڈیسیژن میکنگ میں تو پھر آپ نے جو ڈیسیژن ہے اس کو امپلیمنٹ ہوتا ہے، تو اس میں بیوروکریسی کیسے بیچ میں آگے بیچاری؟ میں بیچاری کہہ رہا ہوں لیکن ہیں تو بڑے تیز لوگ، میں جانتا ہوں ان کو۔ نہیں، ہم بہت احترام کرتے ہیں بیوروکریٹس کا، تربیت یافتہ ہوتے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ جو پرانے سالوں کے ہوتے ہیں نا، ہاں، وہ ان کو پروٹیکٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ان کو پروٹیکٹ نہ کریں جس نے بے ضابطگی کی ہے، اور وہ جو جس نے غلط کیا ہے، کئی سارے نہیں ایسے ہیں۔ میں یوسف نسیم کھوکھر صاحب کی ذکر کر سکتا ہوں، ٹھیک ہے، جو سیکرٹری رہے ہیں پنجاب کے، اب انٹیریئر ہیں۔ وہ میرے سامنے ہوتے ہیں، کئی دفعہ میں کمیٹی 7 کو فیڈ کرتا ہوں، پی ایس سی انٹیریئر میرے پاس ہے، تو جہاں وہ غلط ہوتا ہے تو وہ سپورٹ نہیں کرتے اپنے لوگوں کو، کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اس کو کلیئر ہونا چاہیے۔ ایسے اچھے افسر موجود ہیں۔ اچھا جی، کہیں ایسا ہوتا ہے جی جی کہ وہ بلا جواز بلا وجہ پروٹیکٹ اور سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ اجیت صحیح ہے، یہ بات صحیح ہے، یہ بالکل آپ کی بات مانو گا، لیکن یہ مجھے بتائیے گا اپنا فتیانہ صاحب کہ یہ جو سارے کے سارے پیرے جو آپ کے سامنے آتے ہیں اس کے اوپر رائے بات آپ ایک رائے دیتے ہیں اور اس کے بعد اس کو ختم کر دیا جاتا ہے، اور ان کو یا ختم کر دیتے ہیں یا آپ اس کے ایکشن لیتے ہیں۔ اب تک آپ نے اندازاً جو ریکوریز ہوتی ہیں وہ کتنی، بہت زیادہ آپ نے اتنے عرصے سے کتنی کوئی ریکوریز آپ نے کروا لی ہوں گی یہ پیرے کے اوپر جو اب تک جو ہے؟ میں عرض کروں کہ 3 پارٹیز ہوتی ہیں، پراسیکیوشن کا کردار آڈٹ ڈپارٹمنٹ کرتا ہے یا اکاؤنٹنٹ جنرل، ٹھیک ہے، اس میں جو ہمارے سامنے فرنٹ آف اس ہوتا ہے وہ ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے ریلیونٹ، پرنسپل اکاؤنٹنگ آفیسر جو سیکرٹری ہوتا ہے اس کا اٹیچ ڈپارٹمنٹ، ایک طرف ممبران پارلیمنٹ ہوتے ہیں ایز ممبر پبلک اکاؤنٹس کمیٹی جو 29 ہے، سینٹ اور قومی اسمبلی بتا کر۔ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آڈٹ ڈپارٹمنٹ آبجیکشن فائل کرتا ہے، ٹھیک، اس پہ رپلائی کرتا ہے ڈپارٹمنٹ، اور پھر ہم اس کی کوشچن آنسر کرتے ہیں اور پھر فیصلہ کرتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ ہر وہ پیرا جو آڈٹ ڈپارٹمنٹ نے بنایا ہو ہم آڈٹ ڈپارٹمنٹ کی مان کے ڈپارٹمنٹ کے خلاف فیصلہ کریں۔ کئی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم آڈٹ ڈپارٹمنٹ کی بات سے متفق نہیں ہوتے اور ڈپارٹمنٹ کی بات سے اتفاق کر کے اس پیرا کو سیٹل کر دیتے ہیں، جی بالکل، اور جہاں محسوس کرتے ہیں کہ اس میں فردر انکوائر ہونا چاہیے ہم اس کو ریفر بیک واپس ڈی ایس سی کو کر دیتے ہیں کہ ڈپارٹمنٹ اپنا کمیٹی میں دوبارہ اس کو لے جائے، دوبارہ اس کو۔ اچھا فتیانہ صاحب، یہ تو آپ نے ورکنگ بتائی اس کی، لیکن جو اہم معاملہ جو گزشتہ دنوں سے جو ہے وہ لائم لائٹ میں ہے وہ ہے آپ نے ایک ٹور کا ذکر کیا، 2 وفاقی وزراء کے جھگڑے کا ذکر کیا جس پر آپ کو پارٹی کی طرف سے شو کاز بھی دیا گیا۔ تو آج ظاہر آپ میٹنگ میں بھی ہوں گے، کوئی اس معاملے پہ بھی بات ہوئی اور اس شو کاز کا جواب بھی آپ نے
ضرور دیا ہے، تو اس حوالے سے تو بتائیے گا کہ یہ جو معاملہ بنا تو ظاہر ہے ملکی سطح کے اوپر بھی ڈسکس ہوا، اور ہماری ویسے بھی آج ارشاد عارف صاحب نے کالم بھی لکھا بڑا زبردست، کالم بھی اس پر لکھا ہوا ہے، اور یہ میڈیا کو آپ کالم نے لکھا ارشاد عارف صاحب نے بڑا زبردست کالم لکھا، آپ کے نام سے شروع ہوتا ہے کالم، ماشاءاللہ، اور بہت آپ کی تعریف کی انہوں نے. جی مہربانی ان کی. تو کیا تھا کیا معاملہ، اور اس کے اوپر شو کاز کا کیا جواب دیا آپ نے؟ وزیر اعظم صاحب سے کیا بات ہوئی اس ایشو کے اوپر؟ جی میں عرض کروں کہ اپنا اوبیسلی کلائمیٹ چینج پر کانفرنس یونائٹڈ نیشن کی 1 سے 12 نومبر تک گلاسگو یونائٹڈ کنگڈم اسکاٹ لینڈ میں، تو میں اس میں گیا ہوا تھا. میں کوئی سرکاری وفد کا حصہ نہیں تھا، میں ڈائریکٹلی یونائٹڈ نیشن کے ساتھ رجسٹر ہو کر وہاں پہ تھا، اور اس میں جو میری آبزرویشن تھی وہ میں نے دے دی تھی اپنے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں بھی، ہمارا یہی کام ذمہ داری تھی. اور پرائم منسٹر جو ہے خود وہ سپورٹ کرتے ہیں، وہ تو قطعی طور پر بے ضابطگیوں کو سپورٹ نہیں کرتے پرائم منسٹر. تو اس پہ شو کاز آپ کو کیوں دیا گیا پھر؟ دوسرا یہ کہ جو پارٹی کا آئین ہے نا، جو رجسٹرڈ ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان، اس میں بڑا واضح لکھا ہوا ہے کسی کو شکایت ہے تو پارٹی کو شکایت کرے گا لکھ کر، اور پارٹی اس کی پریلیمری ایگزامن کرنے کے بعد اگر اس میں جان ہو تو پھر انکوائری کمیٹی کو ریفر کرے گا. یہاں پہ وہ معاملہ نہیں ہے. یہاں پہ ملک امین اسلم صاحب نے پارٹی کو لکھا ہی نہیں ہے، نہ شکایت فائل کی، ڈائریکٹلی جو ان کی انکوائری کمیٹی اس کو سیدھا بھیج دیا. وہ ان کا وہ جواب ہی غیر آئینی تھا پارٹی کے لحاظ سے. اس کے باوجود میں نے اس وہ شگافی کو نظر انداز کرتے ہوئے رپلائی کر دیا. اس میں تھا ہی کچھ نہیں، الزام ہی ایسا کوئی الزام نہیں تھا. یہ کیا الزام ہے کہ میں نے ان سے سم مانگی، سم تو میں نے ایئرپورٹ سے اترتے ہوئے لے لی تھی اتوار والے دن، اور کیونکہ میری ضرورت تھی کہ میں نے وہاں کووڈ ٹیسٹ کی رپورٹ میرے موبائل پہ ہی آنی تھی، وہ میں نے گیٹ پہ دکھانی تھی، مجھے اندر جانے دیتا پریمسز میں جی میں کہاں. اچھا گلاسکو کا آپ نے ذکر کیا، اپنا فتیانہ صاحب تو ایک ہمارے اور پنجاب کے گورنر ہیں چودھری سرور صاحب، وہ بھی وہیں کے ہی ہیں اور آج کل لندن میں ہیں. وہاں بھی انہوں نے بڑی دھواں پریس کانفرنس کی. انہوں نے کہا مجھے کوڈل لائن سائڈ لائن لگائے رکھا، اور بھی بڑے اعتراضات کیے. الیکشن بھی ظاہر آپ کے گرائیں بھی ہیں، قریبی حلقے سے امیدوار بھی ہوں گے آنے والے الیکشن میں. تو مطلب بڑا سخت بیان کہ جی IMF کو گروی رکھ دیا ملک، اور یہ وہ، مطلب یہ کس طرف جا رہے ہیں؟ کچھ ظاہر ہے مہنگائی کی وجہ سے سب پریشان تو ہیں، اور ایک اہم عہدے پہ ہوتے ہوئے اور پارٹی کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے اس قسم کے جو بیانات ہیں یہ کیا ظاہر کر رہے ہیں؟ سب جو 3 دفعہ ممبر پارلیمنٹ رہے ہیں برطانیہ کے، اور ان کا بیٹا وہی گلاسگو سے 3 دفعہ ممبر پارلیمنٹ رہے، وہیں پہ ان کا بیٹا انس ابھی بھی سٹنگ ممبر پارلیمنٹ ہے. اور ان کو طے تھا کہ یہی ہیڈ آف ڈیلیگیشن ہوں گے پاکستان کے کلائمیٹ چینج کانفرنس. اچھا، اگر وہ جاتے تو خرچہ بھی زیرو ہوتا، وہ سارا خرچہ انہوں نے خود اٹھا لینا تھا یا پاکستانی کمیٹی کا. میرا خیال وہ اس پہ ناراضگی لوگ اور چلے گئے. اچھا کچھ اور لوگ چلے گئے. ہاں لیکن اس سے زیادہ اچھا رزلٹ ہوتا اگر وہ خود جاتے. اور اس سے پہلے انہوں نے دورہ کیا بھی یورپی ممالک کے اہم جو، تو میرا خیال وہ اپنا کلائمیٹ چینج کی منسٹری کو چاہیے تھا کہ ان کو جو ان کو لے کچھ حل نہیں تھا اس میں تو خرچہ بھی نہ ہوتا پاکستان کا رزلٹ بھی. اچھا. تو مطلب آپ کا خیال یہ ہے کہ مان جائیں گے، صلح ہو جائے گی، برقرار رہیں گے؟ نہیں کوئی نہیں، وہ چودھری سرور صاحب کہیں نہیں جا رہے، وہ ہمارے ملک کے رہنما ہیں. اور میرا خیال چونکہ ان کا ہلکا انتخاب بھی بن جاتا ہے، پاکستان اور سٹائل ہے پالیٹکس کا UK میں، تو جذبات میں بات کہہ دی ہوگی، لیکن ایسا سچ کوئی ہم نے نہ تو کوئی سب کچھ گروی رکھا ہے پاکستان کا، اور بہت لو مارک اپ پہ سافٹ لون ہے ہمارے، اور اس میں کوئی نقصان نہیں ہوا. ہم 29 دفعہ گئے ہیں. لیکن منی بجٹ تو لا رہے ہیں نا فتیانہ صاحب، منی بجٹ آ رہا ہے اور اس کی جو تفصیلات سامنے آئی ہیں کوئی بڑی خوفناک ہے، اور نئے ٹیکسز اور نئی جو چیزیں بڑھنے والی ہیں جو سامنے آ رہی ہیں منی بجٹ کے نکات. اگر ظاہر سارا ملبہ تو عوام پہ ہی پڑنا ہے. بہت شکریہ فتیانہ صاحب، ہماری تفصیل سے آگاہ کیا. یہاں لیتے ہیں بریک، اور بریک کے بعد آئیں گے تو پروگرام کا سلسلہ جاری رکھیں.